خداوند متعال آپ تمام مومنات کا یہاں پر قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ احدیت میں قبول کرے، اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے باصدا یہ بلند صلوات۔ مجلس میں شہادہ معصومین علیہم السلام کی بابرکت آمد کے لیے باصدا یہ بلند صلوات۔ بالخصوص مجلس میں علی بیٹی زہرا کی ثانی زہرا زینب شریکۃ الحسین، عباس بہن زینب عالیہ کی بابرکت آمد کے لیے باصدا یہ بلند صلوات۔ دعائے سلامتی برائے ظہور حجت ولی عصر فرزند زہرا ہادی برحق ابن عسکری وارث پنجتن صاحب الزمن، سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ خوشنودی صاحب الزمان بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والأولين والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين صلوات۔ والصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، أعني أبي القاسم محمد وروحه ونفسه وسهره ووصيه مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات۔ وعلى أوصياء وعلى سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، فبسم الله الرحمن الرحيم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ صلوات۔ سامعین
सामिआत से मोहतरम, तमाम तर मुतवज्जो की तालिब हूँ, मतवज्जो हो जाइए। तमाम तर हम्दो सना, तमाम तर तारीफ, तमाम तर सत्ताइश आपके और मेरे उस करीम से करीम रब के लिए कि जिसने हमारे दिलों को अपना काबा बना दिया। ऐसा करीम है कि जिसने इस कायनात का आगाज नूरे नबूवत से किया और इंशाअल्लाह के इख्तिताम नूरे इमामत वलायत महदी दौरा पे करेगा। अज़ीज़ाने करामी, खासी तवज्जो की तालिब हूँ। तमाम तर हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जो हमारे दिलों की रग रग से भी वाकिफ है। ज़्यादा मुकद्दमाती बात नहीं करूंगी। ऐसा करीम है कि जिसने हमारी हिदायत के लिए दो नूर उतारे। एक नूर के उस हल्के में पंतन पाक को रखा, दूसरा नूर कुरान को करार दिया। एक कुराने नातिक है, 14 तवज्जो है मोमिनात। एक कुराने नातिक है कि जिस कुराने नातिक में 14 नातिकाने कुरान पोशीदा। एक कुरान सामित है जिसे कुरान मुबीन कहते हैं। जो कुरान मुबीन है उसी की एक आया मुबारका को आप मोमिनात के रूबरू सरनामे कलाम करार दिया कि जो सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 कि जिसमें आपका और मेरा करीम रब फरमाता हुआ नजर आता है, फाइजार राकीबू। बस तवज्जो चाहती हूँ, अगर शुरू में मेरे साथ चलेंगे मंजिल तक पहुंचाऊंगी इंशाअल्लाह। फाइजार राकीबू, बस जब वो सवार होते हैं, खुदाया कहाँ, फिल फुल की कश्ती में। बस जब वो सवार होते हैं कश्ती में, दाउल्लाह, अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन खालिसतन। खुदा कहता है फलम्मा नज्जाहुम, बस जब जब हम अल्लाह उन्हें उस कश्ती के तूफान समंदरी से निकाल कर इलल बर्री निजात दे देते हैं खुशकी की तरफ, इदा हुम युशरिकून, वो शिर्क करने लग जाते हैं। सामिआत मोहतरम, खुदा मुशरिकीन के हालात को बयान कर रहा है, क्योंकि जब खुदा ने इंसान को खल्क किया तो इंसान की फितरत में अपनी मोहब्बत को रख दिया। अब चाहे कोई जितना भी मुशरिक हो जाए, उसके दिल में भी आखिरी लम्हे में भी खुदा शनासी आ ही जाती है। किस तरह खुदा ने बताया, ये मुशरिक क्या है, जब डूबने लगते हैं अंदर की आवाज आती है रुक जाओ, जिसका शरीक बना रहे हो उसका एक खालिक वाहिद है, कि जिसकी मोहब्बत तुम्हारी मिट्टी में गूंद दी गई है। तब क्या करते, खुदा को पुकारना शुरू करते, खुदाया बचा लेना, अब तेरा शरीक किसी को नहीं बनाएंगे। फिर खुदा कहते क्या करते हैं, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, जब इन्हें बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता हूँ, मेरी मोहब्बतों मेरी रहमतों को भूल कर इज़ा हुम युशरिकून, शिर्क करने लग जाते। सलवात पढ़ दे अज़ीज़ाने मोहतरम, ये तो मुशरिक है ना। अब बात करते हैं हम मुसलमानों की, कि जो नमाज में हर वक्त खुदा की वहदानियत का इकरार करते हैं, लेकिन हम भी कुछ ऐसे ही हैं कि जब मुश्किल आती है तो खुदाया बचा ले, नेक्स्ट गुनाह नहीं करूंगा, फिर गुनाह नहीं करूंगी, ऐसे ही है ना भाई, साथ दीजिएगा मेरा। और जब खुदा बचा लेता है
ہم کہاں خدا کہاں، ہم تو جانتے ہی نہیں خدا کون ہے. ایسے ہی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والوں. بس سمیعات محترم، میں نہیں کہہ رہی، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16 میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. میں اللہ جب اپنے بندوں کو آزما لیتا ہوں، ربہ ان کا رب جب انہیں آزما لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اور انہیں عزتیں عطا کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور انہیں نعمات عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو یہ کہتے ہیں بڑے فخریہ انداز میں، بڑے فخر و مباحات کے ساتھ، جی ہمارے رب نے تو ہمیں بڑی عزتیں عطا کی. خدا کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی انہی کے دوسرے رنگ دکھاتا ہوں. سورہ فجر آیت نمبر 16 میں کہتا ہے وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ پس جب میں وہی اللہ اپنے انہی بندوں کو آزما لیتا ہوں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو ان کے رزق میں تنگی کر دیتا ہوں، ان کے رزق میں کمی کر دیتا ہوں، ان کے رزق کو ان پر کم کر دیتا ہوں، تو کیا کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو یہ کہتے ہیں میرے اللہ نے میری توہین کر دی، میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. ایک لمحے کی آزمائش میں وہ جو اللہ کی تمام نعمات سے بھول جاتے ہیں. سمیعات محترم، آپ کی توجہ کی بہت محتاج ہوں، بہت طلبگار ہوں. عزیزان گرامی، آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاص. آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ بتا سکوں کہ مذہب تشیع میں اخلاص ایمان کی بلندیوں کا نام ہے، اور ہم تو کل ایمان کے ماننے والے ہیں. بس عزیزان محترم، دین کی بنیاد اخلاص پر ہے. چاہے آپ کوئی بھی عمل کریں، جب تک آپ کے اندر اخلاص مخلص پن نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور ہم یہ کوئی بہانہ، کوئی ہیلا نہیں لا سکتے، کوئی توجیہ نہیں لا سکتے. خدایا ہم نے تو بڑے دل سے کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا وہ ہے جو سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرے بندو یاد رکھنا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں اللہ تمہاری شانت سے بھی زیادہ قریب ہوں. بات ہم بعد میں سوچتے ہیں، جان وہ پہلے لیتا ہے. عزیزان محترم، اب آتی ہوں اخلاص پہ. کائنات میں کس نے بھی اخلاق کو آزما کر اخلاص کے عظیم درجے کو پایا؟ کائنات کے عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے آزمایا. یاد رکھیے گا جتنا بڑا مقام ہوگا آزمائش اتنی بڑی ہوگی. اللہ نے آزمایا. وہ ایوب پہلے اتنی نعمات دی، کثیر اولاد دی، رزق دیا. حضرت یوسف جیسے نبی کی بیٹی حضرت رحمہ کو ان کی زوجیت میں دیا، مقام عصمت و نبوت عطا کیا، بے انتہا نعمت. اب جب آزمایا، توجہ چاہوں گے انسان محترم، اپنے بچوں سے کہوں گی خاصی توجہ رکھیں. جب آزمایا، خدا نے دولت لے لی، اولادیں لے لی، صحت لے لی. عزیزان محترم، جب اتنی کڑی آزمائش کے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، وہاں پر جا کر اپنے ایوب کے لیے جو پیسہ ملتا دوا لے کر آتی ہے اور کھانا لے کر آتی ہے. اب جب لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر شیطان نے اختراع ڈالی کہ لوگوں نے کہا کہ ایوب کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، حضرت رحمہ حضرت یوسف کی بیٹی ہے، کبھی اپنے بال نہیں دکھائے گی، اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی. لوگوں جب تمہارے گھر میں کام کرنے آئے نا تو اسے کہو کہ تم چہرہ تو نہیں دکھاؤ گی،
اپنے بال کا کچھ حصہ کاٹ کے دے دو۔ آئی نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی، لوگوں نے کہا، واپس آئی، پریشان ہو گئی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو علم ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، خدایا تو نے ہر طرح سے آزمایا، میں ایوب نے صبر کیا، خدایا میں ایوب تیرے ساتھ خالص تھا، میں نے صبر کیا، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ تو نے نعمات دی ہے تو تو نے لے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدایا آج مجھے ایوب کا صبر جواب دے گیا، میری ناموس پہ حرف آئی، ایوب سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، جا کے ایوب سے کہو، ایوب یہ جو تم اتنا صبر کرتے رہے ہو یہ تمہیں اللہ کا عطا کیا ہوا ہی صبر تھا۔ کہا کوئی بات نہیں ایوب، آج کے بعد جب بھی صبر کا نام آئے گا میرے بندے تیرا نام صبر کے ساتھ لیا کریں گے۔ مقام عالیہ ملا کیوں؟ ایوب خالص کے خدا کے ساتھ مقام اخلاص تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والا۔ مقام اخلاص تھا سان محترم، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب خدا دے تو ہم بڑے خوش ہو جائیں، اس کا دینا بھی آزمائش ہے۔ محترم آپ میدان خندق میں دیکھ لیجئے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کہ جب 100 پہلوانوں کے برابر ایک پہلوان کے جسے پکڑنا اور جس پر غالب آنا مشکل تھا، اسے مشکل کشا اس پر غالب آئے، عمرو ابن عبدوبت۔ جب مولا اس پر غالب آ گئے، اس کے سینے پر سوار ہو چکے تھے، اب اس ملعون نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن مولا کے چہرے پر پھینکا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو غصے میں آ کر گردن اتار دیتا، علی ہے نا، اعلیٰ کا علی ہے، اٹھ گیا سینے سے۔ لوگوں میں چہن گوئیاں ہونا شروع ہوئی، پریشان ہو گئے، مولا کائنات نے یہ کیا کر دیا؟ اتنی مشکل سے اس پر غالب آئے تھے، اسے چھوڑ کیسے دیا؟ کچھ لمحات کا گزرنا تھا مومنات، لمحات کے گزرنے کے بعد مولا کائنات دوبارہ اس کے سینے پر سوار ہوئے، اپنی شمشیر الہی سے، اپنے ید اللہ ہاتھ سے اس کا کلا کما کیا۔ اب لوگوں نے سوال کیا، یا علی، توجہ رکھیے گا، یا علی پہلے ہی کر دیتے، اب کیوں کیا؟ یہ جو آپ بیچ میں فاصلہ لے کر اس کی وجہ کیا تھی؟ عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب کی لسان اللہ، اللہ کی زبان بولنے لگی، ہم کلام ہو کر کے لگی، لوگوں سن لو، اگر میں علی پہلی مرتبہ ہی اس کا سر اتار دیتا تو باخدا مجھے قیامت تک کسی نے علی نہیں تھا کہنا، میں اللہ کا، میں اعلیٰ کا علی خلیفہ ہوں، اگر میں پہلی دفعہ ہی اتار دیتا سر، کسی نے علی نہیں تھا کہنا، وہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا، پہلی دفعہ اس وجہ سے نہیں اتارا کیونکہ میرا غصہ تھا، ہاتھ میرا ید اللہ ہے تو علی کی رضا کے لیے چل نہیں سکتا، جب ہاتھ ید اللہ ہے تو ید اللہ کی رضا کے لیے سر قلم ہونا تھا۔ بہت خوب، علی نے بتا دیا، لوگوں میں امیر المؤمنین ہو کر اس اللہ کا عبد خاص ہوں، جب عبد خاص بننا چاہتے ہو، مجھ امیر المؤمنین کا مؤمن بننا چاہتے ہو، تو اپنے وجود میں اخلاص کو پیدا کر دو۔ جب بھی تمہارے رب اور تمہاری رضا آپس میں ٹکرانے لگے، زندگی میں دو ایسے موڑ آ جائیں کہ یا تمہیں اللہ کی رضا کو اپنانا ہو یا اپنی رضا کو اپنانا ہو، تو کیا کرنا؟
مجھے علی کو یاد کر لینا اور اس وقت تم اللہ کی رضا کو پا لینا، اپنی ذات کو چھوڑ دینا۔ میں علی وعدہ کرتا ہوں مقام فنا تک پہنچ جاؤ گے، اور جب مقام فنا تک پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاؤ گے تو اپنی ذات کو بھول جاؤ گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے اخلاص جو ہمیں ہمارے آئمہ نے بتایا۔ ایک آخری واقعہ اور پھر آپ کی ذہنات کو تمام کروں گی۔ نادر شاہ کا واقعہ تو یاد ہوگا سب کو۔ نادر شاہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ، توجہ رکھیے گا، بس سننے میں مزہ آئے گا۔ ظالم اور جابر بادشاہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب مشہد مقدس سے گزرا، راستے میں نظر پڑی علی کے بیٹے علی رضا کے روزے پر۔ بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، نظر کا پڑنا تھا۔ سوال کرنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی یہ کس کا روزہ ہے، یہ کس کا مزار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ نواسہ رسول رضا ہے۔ گیا مولا کے روزے پر، جا کر مولا سے دعا کی، کہا یہ باب الحوائج ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ گیا مولا کے روزے پر، اے علی ابن موسیٰ الرضا، میں دعا کر رہا ہوں، جا رہا ہوں ہندوستان کو فتح کرنے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اگر میں نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ ملے گا، جتنے انعامات ملیں گے، میری فتح میں جو کچھ بھی آئے گا، آ کے روزے پہ ہدیہ کر دوں گا۔ عزیزان محترم، دعا کرنا تھا، بہرحال گیا، جا کر ہندوستان کو فتح کیا مولا کی دعا سے، واپس آیا انہی قدموں سے۔ بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اب انہی قدموں سے واپس آیا، آ کر کہا کہ اگر بیٹا علی رضا اتنی کرامات کا مالک ہے تو باپ علی ابن ابی طالب کتنی کرامات کا مالک ہوگا۔ آیا، اپنی تمام جتنے انعامات تھے، تمام چیزیں تھی، مولا کے در پر ہدیہ کر دی۔ مولا کے در پر ہدیہ کرنا تھا۔ آج بھی مولا ہم سب کو وہاں پر لے کر جائیں، آج بھی مولا کے عجائب گھر میوزیم میں وہ تمام انعامات موجود ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اگر بیٹا علی رضا اتنی کرامات کا مالک ہے تو باپ علی کی کیا عظمتیں ہوں گی۔ فیصلہ کیا اب جاؤں گا باپ علی کے روزے پر۔ بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، گیا گھوڑے پر سوار تھا، بادشاہ تھا بہت بڑا، ظالم و جابر۔ مولا علی کے روزے کے باہر جا کر گھوڑے کو روکا، ساتھ ہر مکتب فکر کے عالم موجود تھے، بریلوی بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، ہر مکتب فکر۔ اب جب روکا باب العلم کے در پہ گھوڑے کو، پریشانی کے عالم میں سوچ میں پڑ گیا، جاؤں تو جاؤں کیسے؟ جوتیاں اتار کے جاؤں، گھوڑے سے اتر کے جاؤں، یا ظالم جابر بادشاہ ہوں ایسے ہی چلا جاؤں؟ اب ایک عالم تھا کہ جو مولا کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسے کرو، نعوذ باللہ علی 1400 سال پہلے مر گئے معاذ اللہ، تو جوتیاں اتار کے چلا جا، تو جابر و ظالم بادشاہ ہے، جب جائے گا تیری عزت ہوگی۔ تشیع شیعوں کے عالم نے کہا نہیں، دنیا باقی ہے تو علی کی وجہ سے، ایسے جانے نہیں دوں گا، احترام واجب ہے، جوتے اتار کر جا، گھوڑے سے اتر کر جا۔ اتنا کہنا تھا، پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، جس بیٹے نے مجھے اتنی فتح دی اس کے باپ کے در پہ جانا مشکل ہے۔ کہا دو ہی نور اترے، ایک اہل بیت کا، ایک قرآن، اب دوسرے نور ناطق کے پاس جانا ہے، فیصلہ کرو کتاب سے۔ کتاب سے فیصلہ کروایا گیا اسی عالم سے کہ جس نے کہا تھا جوتیاں پہن کے چلے جاؤ۔ جانتے کون سی آیا آئی استخارے میں؟ استخارے میں آیا موسیٰ آئی کہ اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کر وادی مقدس میں داخل ہو جا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں،
گھوڑے سے اتروں گا، جوتے اتاروں گا، علی کے در پہ جاؤں گا، چوپایوں کی صورت میں جاؤں گا، علی انسان بنا کے نکالے گا۔ بہت بڑا بادشاہ جوتیاں اتاری، جوتیاں اتارنے کے بعد گھوڑے سے اترا، اب ایک جانور کی طرح ہاتھوں اور پاؤں پہ چل کے مولا کے حرم میں داخل ہوا۔ مولا کے حرم میں داخل ہونا تھا، جب سلامی کر کے واپس آنے لگا تو انسانوں کی طرح آیا۔ اب حرم کے صحن میں دیکھا کچھ لوگ موجود ہیں، پوچھنے لگا یہ کون لوگ ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا یہ علی کے در پہ حاجات لے کر آئے، حاجات پوری نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ہی کٹہرا لگایا، کچہری لگائی، لوگوں کو ون بائی ون بلانا شروع کیا۔ اب جب لوگ آنا شروع ہوئے، کہا ہاں جی کب سے آئے ہو، کیا بیماری ہے، کیا حاجت ہے؟ کہا آنکھیں نہیں ہیں، علی سے نظر لینے آیا ہوں، بینائی لینے آیا ہوں۔ کسی نے کہا ہاتھ نہیں ہے، چاہتا ہوں ہاتھ آ جائے، یا اللہ کا در ہے۔ کسی نے کہا اولاد نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ اولاد ہو جائے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی پریشانی بیان کی۔ نادر شاہ نے کہا سنو، شام تک کا خلوص سمجھے گا، میرا موضوع سمجھے گا، موضوع سے باہر نہیں جانے لگی۔ کہا میں نادر شاہ جانے لگا ہوں، سن لو، شام تک کا ٹائم دیتا ہوں، حرم کے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں، شام تک اگر ٹھیک نہ ہوئے میں نادر شاہ اپنی تلوار سے خود ٹھیک کر دوں۔ اب گیا حرم کے دروازے بند کر کے، توجہ رکھیے گا ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، مولا سے گلے کرتے ہیں نا ہم، باہر چلا گیا۔ اب جو اندر بیٹھے تھے افراتفری پڑ گئی، مولا سے رو رو کے گریہ زاری کر کے مولا آج بچا لے، ٹھیک بے شک نہ کرے، ایک دفعہ باہر ضرور نکال لیں، ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اتنی التجا، اتنی مناجات کی، کیوں خلوص سے کی تھی اس دفعہ، دل سے کی تھی۔ جب سر میں پڑی تو دل بولنا شروع ہوا۔ جب شام کو نادر شاہ آیا، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کی حاجت اس کو نہ ملی ہو۔ اب نادر شاہ نے دوبارہ کچہری لگی، کہا لوگوں میں بادشاہ ہو کے ان کے در پہ حیوان بن کے آیا ہوں، انسان بن کے نکلا ہوں، لوگوں سن لو، علی کی عطا میں کمی نہیں، تمہاری دعا میں کمی ہے، علی کے دینے میں کمی نہیں، تمہارے خلوص میں کمی ہے۔ جب بھی مانگو خلوص کے ساتھ مانگا کرو، تمہیں مل جائے۔ اپنی آیت پر آتے ہیں، آغاز کلام میں آیت تلاوت فرمائی تھی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، آیت نمبر 63۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَاكِبُوا، بس جب یہ سوار ہوتے ہیں، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں خالصتاً، اور میرے جب یہی بندے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہوں، کیا کرتے؟ شرک کرنے لگتے، مشرک ہو جاتے۔ مومنات نتیجہ دینے لگے، مصائب کا آغاز کروں گی۔ موضوع چونکہ خلوص تھا تو بتانا چاہتی ہوں، جس در کے ساتھ آپ مرتبط ہیں، آپ متوسل ہیں، آپ منسلک ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ نکل آئے آپ ان چیزوں سے کہ کب تک ہم بالآخر ان ہستیوں کے عطا کو کہتے رہیں گے کہ یہ کب ہمیں عطا کرے۔ عزیزان محترم، نکل آئے آپ ان چیزوں سے۔ ہم بہت پیچھے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ میرا ایک پیج ہے، اس میں اپنی ہر روز کی دعا مناجات ہے، امام سجاد علیہ السلام 15 مناجات ہیں، ہر روز میری ایک مناجات ہوتی ہے۔ باخدا خود کو دعا کے ساتھ جو امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں منسلک کیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ دعا سے مقام عرفان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ در بہت بلند ہے کہ اس در کے ایک فرد کا نام، ایک نور مجسم کا نام حسن ابن علی ہے۔ عزاداروں، آج اختتام سفر ہونے والا ہے،
کھل کے پرساتے محمد کی بیٹی زہرا کو۔ عزاداروں، بتانے لگی ہوں مظلومیت مختومہ تاریخ کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی مجلس میں جائیں تو آیت اللہ تقی بہجت فرماتے جب کبھی مجلس میں جاؤ تو کوئی تم سے سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہا کروں میں کربلا جا رہا ہوں۔ عزاداروں، مجھ سے پہلے پڑھنے والوں نے بہت خوب پڑھا، بہت غم میں اضافہ کیا، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ عزاداروں، اتنی مظلوم ہے محمد کی بیٹی زہرا کہ ان 2 مہینوں محرم اور صفر میں دیکھتی رہی اپنے بچوں کا گھر اجڑتا ہوا۔ رجب سے جب مولا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑا تھا نا، ادھر حسین کا مدینہ چھوڑنا تھا، ادھر زہرا کا بقیہ چھوڑنا تھا۔ دیکھتی رہی حسین کا مدینہ چھوڑنا، دیکھتی رہی حسین کا مکہ میں آ کر اپنے حج کو عمرے میں بدلنا، دیکھتی رہی کعبے کا یہ کہنا کہ کعبہ پکار کر کہتا ہو حسین لوگ تو حج کر لیں گے، خدا کی قسم مجھ کعبہ کا حج نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ دیکھتی رہی 2 محرم کو کربلا پہنچنا، دیکھتی رہی کربلا پہنچ کر 2 محرم سے 7 محرم تک کا سفر، اور عصر عاشور کو پہلے دیکھا کہ حسین ابن علی میرا تنو تنہا لال کہ جسے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، کیسے اپنے جوان بچوں کی لاشیں اٹھا رہا۔ دیکھتی رہی اپنے حسین کی لاشیں کو پامال ہوتا۔ ماں ہے نا، مائیں بیٹیوں اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوا کرتی۔ دیکھتی رہی اپنے بیٹے کی اس نازک گردن پر کہ جسے محمد بوسہ دیا کرتے تھے، اس کو 12 یا 13 خود خنجر کی ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے عزاداروں پانی پلایا جاتا ہے، نواسہ رسول تھا۔ گزر گئی عصر عاشور، پھر وہی زہرا، حوصلہ ہے تیری زہرا کا، دیکھتی رہی شام غریبہ میں اپنی مخدرات عصمت کے سروں سے نیزوں سے چادروں کو اترتا ہوا، دیکھتی رہی اپنے حسین کی 4 سالہ یتیموں کے چہروں پر تماشے لگتے، دیکھتی رہی کرتا چل عزاداروں، دیکھتی رہی۔ آ گئی تھی سفر، 28 سفر کو 3 دن رہ گئے۔ 28 سفر کو مجھے کہا گیا مولا حسن کی شہادت پڑھنی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ دونوں بھائیوں کے مصائب ساتھ ساتھ لے کر چلوں، اختتام سفر ہے۔ دیکھتی رہی 28 سفر کو اپنے بڑے بیٹے، اپنے بڑے لال حسن کے جگر کے 70 یا 170 ٹکڑے ہوتے۔ بڑا ہی کوئی مظلوم ہو نا، لاشوں پر ظلم نہیں کیا جاتا، لیکن شہادت کے بعد جب جنازہ حسن مشتبہ لے کر گیا تو اس وقت تیر لگے۔ رونے والوں، دونوں شہزادوں کی مظلومیت میں فرق اتنا تھا کہ 28 سفر 50 ہجری کو زہرا کے بڑے لال حسن مشتبہ کے جنازے پر تیر تھے، اور عصر عاشور 61 ہجری کو 10 محرم روز عاشور کو زہرا کے چھوٹے بیٹے امام حسین
सैयद शुहदा का लाशा तीरों पर बस मातम करना ज़दारो। फर्क बस इतना था कि असरे आशूर से पहले 28 सफर को हसन मुज्तबा की शहादत जब होने वाली थी, मौला को सहारा देने के लिए ज़ैनब भी मौजूद थी, हुसैन भी मौजूद थे, लेकिन असरे आशूर ज़हरा का छोटा लाल हुसैन इब्न अली ऐसा तनो तन्हा है कि कहते हल मिन नासिरियन सुराना, कोई है जो गरीब की मदद करे? ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना ओनो मोहम्मद, ना कासिम। फर्क इतना था कि हुसैन के यतीम और बेवा को हौसला देने के लिए, संभालने के लिए, हसन मुश्तबा की बेवा को संभालने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन की यतीमों को संभालने के लिए मौजूद सरपरस्त होने के बावजूद भी कोई मौजूद नहीं था। कभी चेहरे पे तमाचे लगाकर बुझा दिया जाता, बस हाय जरूर करना। कभी कुर्ते को जलाकर बताया जाता, सकीना ये यतीमी है, ना मार तमाचे सकीना को ऐसे कम कर, एहसास यतीमी बड़ी सख्त सजा। फर्क इतना था, हसन के अंदर से जहर पीकर 70 या 170 टुकड़े बाहर आए थे, लेकिन हुसैन के जिस्म पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक एक अकीक जितना भी टुकड़ा मौजूद नहीं था कि जिस पर ज़ख्म ज़ुल्मियत मौजूद ना हो। बस अज़ादारों, आ गई 28 सफर 50 हिजरी। हर दौर के यजीद ने हर दौर के हुसैन को ख़त्म करना चाहा था। अब बहुत दफ़ा मलऊन माविया ने इमाम हसन मुश्तबा को सहर दिया, लेकिन मौला को जब सहर दिया जाते अपने नाना के रोज़े पर जाके अपने शिकम को मस करते, कुछ आफाका हो जाता। लेकिन जब 28 सफर आई ना, उससे पहले माविया जैसे मलऊन ने जोधा बिन्ते अशस मौला की जोजा थी, उस मलऊना को जहर दिया, रूम से मंगवा कर कहा कि शहर रूम का जहर है, ये देना। इस दफा हसन मुश्तबा नहीं बचेंगे, उसको लालच दिया। अज़ादारों, सब सो रहे हैं, अहले बैत की तरफ आई है मलऊना, मौला भी सो रहे थे। मौला के सरहाने के पास एक कूज़ा मौजूद है, उस कूज़े में जहर मिलाया। तड़प गया ज़हरा का बड़ा लाल, उठ के कहता है, मैंने अभी ख्वाब में देखा है, मेरे ख्वाब में नाना आए थे, मेरे ख्वाब में माँ ज़हरा आई थी। पता तो चल गया था, मालूम हो गया था हसन का वक्त कम रह गया। कहा मैं वुजू करना चाहता हूँ, उसी कूज़े को उठवाया गया। जब मौला वुजू करने लगे ना, पहले कुछ मिकदार पानी की पी, पानी का अंदर जाना था। ज़रारो मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़कर कहूँगी, चंद कतरों का अंदर जाना था। तड़प गया ज़हरा का बड़ा लाल। 70 या 170 टुकड़े तश्त में आए। जब तश्त में आए, दौड़े ज़ैनब बड़े भाई की तरफ, दौड़े मौला हुसैन, भैया क्या हुआ? जब मौला हुसैन दौड़ कर उस कूज़े को उठाकर पानी पीने लगे ना, दौड़ के गई ज़ैनब, हुसैन ऐसा ना करना। अज़ादारों, हाय निकल जाएगी हर मासूम दिल की कि वो जहर कैसा था। बताने लगी हूँ हालत क्या थी जहर की। जनाब ज़ैनब ने उस जहर को जमीन पर फेंका, जहर का जमीन पर आना था। बस अज़ादारों, जमीन का फटना शुरू हुआ। अज़ादारों, जमीन फटने लगी, उधर जमीन का फटना था, मौला की जान निकलना शुरू। छोड़ दिया मौजू, वक्त कम है। मौला
کا جنازہ تیار کیا گیا، مولا حسین نے بھائی کو غسل دیا۔ اب جب مولا کا جنازہ تیار کر کے مولا کو بقیہ کی طرف سب سے پہلے نانا کے روزے میں لے جایا جانے لگا، کچھ ملعون ایسے تھے، مولا کے جنازے پر تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ عزاداروں دست بدستہ کہوں گی، کبھی کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے، کبھی کوئی ایک ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جو شہادت کے بعد، اس دنیا میں جانے کے بعد اس کے جنازے کو پامال کیا جائے؟ عزاداروں بتاؤں گی، ایک ماں اتنی مظلوم ہے کہ جس کے دو بیٹے ایسے کہ دونوں کے جنازوں کو پامال کیا گیا۔ بڑے بیٹے حسن کے جنازے کو بعد میں تیر مارے گئے، چھوٹے بیٹے حسین کی لاش پر گوروں کا دوڑایا گیا۔ کوئی ایسا خنجر نہیں تھا، کوئی ایسی تلوار نہیں تھی، کوئی ایسا دنیا کا ہتھیار نہیں تھا جو زہرا کے حسین پر نہ چلا ہو۔ بس عزاداروں، لٹ گیا زہرا کا در، یتیم ہو گئی زہرا کی اولادیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ